बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है न्यू यॉर्क में, और जब भी सितंबर के महीने में ये इजलास होता है तो वहाँ पर साइड लाइन्स पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक मुलाकात जो है वो तय है, और भी बहुत सी मीटिंग्स वहाँ पर होने वाली हैं। और इस मीटिंग की अहमियत यह है कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। क्या ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए जो ख़तरात हैं वो कम हो गए हैं या पहले से मज़ीद बढ़ गए हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। और इसके साथ ही साथ एक डेवलपमेंट ये चल रही है कि दुनिया के बहुत ही अहम ममालिक, जिसमें बरतानिया शामिल है, जिसमें कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ममालिक जो हैं एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू साहब, वो बहुत ही बबांगे दोहल खुले अल्फाज में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो इब्रानी ज़ुबान है उसमें उन्होंने अपने मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं उनको वाज़े पैगाम है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम किसी सूरत में नहीं होगा। साल हा साल से मैंने शदीद अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद इस दहशत गर्द रियासत को नहीं बनने दिया। उन्होंने दहशत गर्द रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से दीगर ममालिक भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ उनका जो इंडिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है और उनके साथ भी वो राब्ते में हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त कश्मीर में जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी एक धमकीआमेज़ बयान जारी कर दिया है। क्या कहा है, ज़रा सुनिए। पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, और किस लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, उसको ख़त्म नहीं किया। और फिर उन्होंने एक इशारा किया है कि वक्त ज़रूरत पड़ने पे हम दोबारा भी ये ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, चेयरमैन है पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, और मुनीर अकरम साहब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो अमेरिका से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, क्या आपको लग रहा है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल पीस के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं और दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जारहाना मनसूबा जो है उस पर अमल दरामद करने वाले हैं? मैं समझता हूँ इसको आलमी अमन को और इलाकाई सलामती को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ग्रेटर इज़राइल और अखंड भारत का गठजोड़, इंडो इज़राइल एक्सिस, और दोनों को मार पड़ी है अलग-अलग। हिंदुस्तान को हमने लगाई फेंटी मई में, इज़राइल को फेंटी लगाई ईरान ने, और उनको काफ़ी तकलीफ़ है इस चीज़ की। और अब जो हमने दिफाई मुआहदा किया है सऊदी अरेबिया का, जो तारीख़ी है और मैं समझना खुशाइंद है और बड़ा बरवक्त है, उससे उनको तकलीफ ये हुई कि पहली दफ़ा एक मुस्लिम डिफेंस अलायंस बन गया तारीख में। आपस में दो मुसलमान मुल्कों में कभी डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ, होता था वेस्ट के साथ मिलके मल्टीलैटरल, ये बन गया। और उनका मेन ख़तरा तो है ग्रेटर इज़राइल का, और इसलिए ये जो इस किस्म की सिचुएशन है वो ख़तरा ज़रूर है। लेकिन कल की जो मीटिंग हो रही है मुस्लिम सरबराहान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, मेरे ख्याल में वो एक कुंजी है जो इस आगे शहबाज शरीफ साहब भी शामिल, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल है। उसमें 6 और भी लीडर्स हैं, मिस्र के, सऊदी अरेबिया के, कतर के, इंडोनेशिया के, और सारे जो मिला तुर्की के। सो उस हवाले से अगर जॉइंटली ये सारे लोग 7 लोग लीडर्स ममालिक के स्टैंड ले लें कि जनाब मिस्टर प्रेसिडेंट ये रेड लाइन है, इसको लगाम लगाओ ये फैशिस्ट और रेसिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट नेतन्याहू को, और उसका जो है इंडिया को तो लगाम लगा दी है ट्रंप ने काफ़ी हद तक, लेकिन इंडिया अकेले कुछ नहीं कर सकता। इंडिया को ज़रूरत है इज़राइल की,
اس کے بعد کیونکہ انڈیا اکیلے ڈرتا بھی ہے, اس کی ضرورت ہے. لیکن اسرائیل انڈو ایکسس پہلے بھی بن چکا ہے میر صاحب. 1984 میں انہوں نے کوشش کی تھی کاہوٹا پر حملے کرنے کی, پاکستان نے وارننگ دے دی, ہمیں پتہ چل گیا, ہمیں CIA نے ٹپ آف کر دیا جنرل ضیاء کو. CIA نے, امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی, کیونکہ ہم جہاد کے ان کے پارٹنرز تھے افغان جہاد کے, تو وہ رک گیا. پھر 1998 میں بھی بات چل رہی تھی کہ پاکستان جب ٹیسٹ کرنے والا تھا نیوکلیئر کہ اسرائیل شاید کچھ گڑبڑ کرے, لیکن وہ ایشورنس مل گئی تھی کہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی ملک ہے مسلم دنیا میں جس کی ہمت, صلاحیت و قوت ہے جو ان کو مار سکتا ہے یا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, تو وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی. منیر اکرم صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان اور 6 دیگر مسلم ممالک کے سربراہان صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں واقعی فلسطین کا مسئلہ اٹھائیں گے, اور کیا وہ صدر ٹرمپ کو راضی کر لیں گے کہ آپ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کریں؟ جی میرے خیال میں ضرور جو یہ ملاقات ہو رہی ہے عرب اور مسلم لیڈران کی ٹرمپ صاحب کے ساتھ, تو سب میں اہم جو ایشو ہے وہ تو فلسطین کا ایشو ہے, تو وہ ضرور اٹھائیں گے. اور امریکہ ایک واحد طاقت ہے جو نیتن یاہو کو روک سکتی ہے, اور ٹرمپ صاحب خاص بات, ان کی کافی انفلوئنس ہے نیتن یاہو کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر. تو ایک یہ واحد پاور ہے جو نیتن یاہو کو اس وقت روک سکتے ہیں. میرے خیال میں ہماری سب میں بڑی پرائیورٹی اس وقت تو یہی ہے کہ غازہ میں سیز فائر ہو جائے, کیونکہ وہاں اسرائیل کی جو اگریشن جاری ہے جس میں فلسطینی معصوم بچوں کو مار رہے ہیں, اس کو روکنا ہے. وہ پہلا پہلو ہے, پہلا سٹیپ ہے جو ہم نے لینا ہے. اس کے بعد میں ہم نے یہ منوانا کہ جی آپ کچھ ایک سلوشن ڈھونڈیں, جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو آپ بڑھائیں اور نیتن یاہو کو روکیں. اینیکسیشن کی طرف جو جا رہے ہیں ایکسٹریمسٹ, اس کو روکا جائے. یہ میرے خیال میں ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس وہاں ہوں گے عرب اور اسلامی دنیا کی. اس پہ پھر ابھی دیکھنا ہے ہم نے کہ کس طرح سے ٹرمپ صاحب اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. کلیکٹیولی تو ہماری یہ بڑی طاقتیں ہیں, عرب اور اسلامی دنیا کے سب میں بڑی طاقتیں ہیں جو مل رہے ہیں ان سے, تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اس کو. اچھا مشاہد صاحب, جو راج ناتھ سنگھ ہے بھارت کا ڈیفنس منسٹر, اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم نے صرف پاز دیا آپریشن سندور میں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف دوبارہ جارحیت کا کوئی منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ نہیں, مجھے اس کا خطرہ ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہا. ابھی یہ پوسچرنگ کر رہے ہیں کہ انڈیا کی بہت بےزتی ہوئی ہے, انڈیا کو مار پڑی ہے, پھر مار پڑنے کے بعد انڈیا کا جھوٹ ایکسپوز ہوا ہے, پھر انڈیا تنہا رہ گیا ہے بین الاقوامی حوالے سے, اور اس حوالے سے ڈی مورلائز بھی ہے. کبھی غصہ نکالتے ہیں کرکٹ فیلڈ میں کہ بدتمیزی کریں آپ سے, کبھی یہ اپنے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کا جو ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا ہے بالی ووڈ, اس کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو وہ ڈائریکٹلی خود نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہے کہ اگر کوشش کی تو پاکستان پھر سے وہی کرے گا جو ہم نے کیا تھا پہلگام کے بعد, منہ توڑ جواب دے گا. اب ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے اس میں شامل کریں جو انڈو اسرائیلی ایکسس ہے, اور کسی طریقے سے وہ. لیکن ایک اچھی بات جو بہت اچھی آپ نے جو ذکر کیا, پہلی دفعہ مغرب ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے ایشو پر اسرائیل سے علیحدہ ہو گئے آن دا ایشو آف ریکگنیشن. چاہے ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہی ہو, لیکن اصولی طور پر ایک فلسطینی ریاست کی انہوں نے بات کر لی ہے. تو اسرائیل سے اب وہ علیحدہ ہو گئے ہیں, تو وہ ڈی لنک ہو گئے ہیں. تو اس کو اسرائیل کے حوالے سے لگام لگانے کی جو کنجی ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں, اینڈ ہی از دا کی پلیئر. تو کل کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی جاندار طریقے سے یہ بڑے بڑے رجب طیب اردوغان, پریزیڈنٹ سوبیانتو, MBZ, شیخ تمیم, تو کیا یہ میٹنگ جو ہے CC سارے, یہ کیا یہ میٹنگ جو ہے یہ نریندر مودی کے لیے بھی ایک میسج ہوگی؟ یس, یہ جوائنٹ آپریشن, بی ویری کلیئر کہ انڈیا اور اسرائیل ایک ہے, سمجھ لیں. وہ ویسے بھی آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں, ویسے بھی وہ
بات کرتے ہیں ہندوتوا کا، وہ زائنسٹ ہے، وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، وہ کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل، دونوں توسیع پسند بھی ہیں. تو پاکستان کے خلاف منصوبہ جو ہے وہ انڈیا میں بن رہا ہے یا اسرائیل میں بن رہا ہے؟ میرے خیال میں جوائنٹ آپریشن ہو رہا ہے. جوائنٹ آپریشن. وہ جو کتاب میں پڑھا تھا پچھلے دنوں میں، آسٹروفسکی بائی وے آف ڈسیپشن، اس نے کہا تھا کہ انڈین نیوکلیئر سائنٹسٹ تو دیمونا ری ایکٹر میں 1980 میں چلے گئے تھے. ابھی تو نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ، انڈیا کا تو ہو گیا تھا، ہمارا نہیں ہوا تھا. ان کی جو گٹھ جوڑ ہے، کولیبریشن ہے، وہ بہت پرانی ہے. اور ابھی جو نئی کتاب آئی ہے یوسی کوہن کی، جو ڈائریکٹر CIA ہے موساد کا ہے، اس نے جو ایران آپریشن کے بارے میں لکھا ہے کہ دا سورڈ آف فریڈم، اسرائیل اینڈ دا وار آن فریڈم، موساد اینڈ دا وار آن فریڈم. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کیسے آپریشن کیا. تو بیسکلی وہ ایک ہمیں اکٹھا دیکھتے ہیں. آپ نے جو ابھی کہا کہ ایران نے پھینٹی لگائی اسرائیل کو، جی، بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان سے پریشانی کیا ہے، غصہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے، اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کی تو اسرائیل ایک دفعہ پھر ان کا ساتھ دے گا. دو چیزیں میں غصہ زیادہ ہے نا. ایک تو اسرائیل نے براہ راست ہندوستان کی مدد کی پاکستان کے خلاف جارحیت میں، جو ہاروک میزائلز تھے، جو بڑا پاورفل میزائل ہے، رومنگ میزائل بھی ہے اور انٹیلیجنس کا کام بھی کرتا ہے، اور اس کو آپریٹ کون کر رہا تھا؟ اسرائیلیز. جی. سو اس کا مطلب اسرائیل براہ راست انوالو تھا، اور وہ کوئی ہم نے 80 یا 90 میزائل ان کے اقتباس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر میزائل $10 ملین کا ہے، تو $1 ارب کا. تو لیکن اصلی تو وہ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. دوسرا جو تھا کہ ایران کے ساتھ جو یکجہتی کا پاکستان نے اظہار کیا، اور اس کا تو برملا انہوں نے تشکر کہا ایرانین پارلیمنٹ میں، وہ بھی ایک جس طرح ہم نے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ تیرے اکٹھے مل رہے ہیں، تو ایک اسلامی یکجہتی کا اظہار تھا. مجھے ایرانی ایمبیسڈر نے کہا کہ 2 ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں، جب جنگ ختم ہوئی اسرائیل کے خلاف، ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ. اچھا. انہیں سعودی عربیہ کے نام بھی لیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کے جو بادشاہ ہیں کنگ سلمان، انہوں نے اپنا چھوٹا بیٹا جو ہے خالد بن سلمان KBS، جو MBS کا چھوٹا بھائی ہے، وہ 17 اپریل کو جا کے رہبر کو ملا، اس نے خط دیا اور اس میں ایشورنس دی. تو یہ دیکھیں نا، وہ پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، اور پاکستان نے بھی بھرپور ہر قسم کی امداد کی. اچھا منیر اکرم صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی آبزرویشن، آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ کیا واقعی ہندوستان اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف دوبارہ کسی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ جی حامد صاحب، جیسے مشاہد صاحب نے کہا کہ ان کی جو کوآپریشن ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے. اسرائیل نے ہندوستان کی بھرپور سپورٹ کی ہے، ٹیکنالوجی میں، ملٹری وغیرہ وغیرہ، انٹیلیجنس میں ان کی سپورٹ کی. تو وہ ان کی کوآپریشن تو جاری ہے، اور ان کی آبجیکٹیوز کنورجنٹ ہیں ہمارے خلاف. تو یہ کوآپریشن تو ضرور جاری رہے گی. اب جہاں تک کہ ہندوستان کے ارادے کیا ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ تیار نہیں ہیں، ان کے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہیں پاکستان کے خلاف واپس اگریشن شروع کرنے کا. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے جا کے انہوں نے کوئی موقع نہیں ڈھونڈنا ہے. وہ ضرور موقع ڈھونڈیں گے جس کے تحت پاکستان کو پھر وہ دبا سکیں، کورس کر سکیں اور اس کے خلاف ایگریشن کر سکیں. کیونکہ ان کی پرائیڈ بہت ہرٹ ہو گئی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہو گئی ہے یہ 4 دن کی جنگ میں. تو انہوں نے ریٹریو کرنا ہے. ان کی جو ریپوٹیشن ہے، جو گلوبل کریڈیبلٹی ہے، اس کو ریٹریو کرنے کے لیے انہوں نے کہا آگے جا کر پاکستان کو دبانے کی ضرور کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں ہمیں بالکل خبردار رہنا چاہیے کہ کس وقت بھی ان کو موقع ملا تو ہمارے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا مشاہد صاحب، تھوڑے دن پہلے اعزاز چودھری صاحب جو ہیں، ہمارے سابق فورن سیکرٹری ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی اکتوبر میں ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اکتوبر میں ہندوستان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، کوئی سازش ہو سکتی ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ دوبارہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہ تو فالس فلیگ تو ان کا پرانا شیوا رہا ہے، لیکن اس دفعہ ایکسپوز ہو گیا. لیکن آپ نے جو بات کی نا، جو انڈو اسرائیل ایکسس کس طرح آپریٹ کرتا ہے، ایک تو ہے نا ڈائریکٹ حملے کی بات، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اب مثلا میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو
کوورٹ آپریشنز ہیں جس میں دونوں کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، ایران اور پاکستان کو. بلوچستان، آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں انہوں نے اناؤنس کیا میمری، MEMRI، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے واشنگٹن میں، جو موساد کا ایک تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے. ایکچولی تھنک ٹینک نہیں، ان کی ایک عام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور وہ فوکسڈ ہے ہمارا بلوچستان صوبہ اور ایران کا سیستان بلوچستان صوبہ جوائنٹلی، تاکہ اس میں ہم درار ڈالیں اور اس میں آزادی کی بات بھی کی اور اس ٹائپ کی بات کی. تو وہ ایک ایگزامپل ہے ان کی گٹھ جوڑ کا، کہ جو کوورٹ آپریشنز ہیں، جو ان کے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اسرائیل کی طرف سے بھی اور ہندوستان کی طرف سے، وہ اور ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بلوچستان میں احتیاط کرنی یس، یہ تو بلوچستان از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، کیونکہ یہ صوبہ لنک اپ کرتا ہے ایران اور پاکستان کے ساتھ. ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران اور پاکستان کا. تو یہ ایک مشترکہ دشمن ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت، جو انڈو اسرائیل ایکسس. اور اس میں ایک دفعہ مجھے عطاءاللہ مینگل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں لوگ، یہ بڑا مشکل، ایک ناقابل عمل، امپاسبل ہے اس لیے پروجیکٹ کہ اس میں 3 ملک جو ہیں ان کو توڑنا پڑے گا، ایک پاکستان، ایران اور پھر افغانستان. پھر وہ تمام بلوچ علاقے جو ہیں متحد ہوتے ہیں، جس طرح وہ کردستان والی بات ہے. یہی بات میں نے سیلگ ہیرزن کو کی تھی، جس نے کتاب تھا نا، کتاب بھی لکھی تھی اس بلوچستان کے اوپر. میں کہا یہ پاسبل نہیں ہے، اور انلیس کہ کوئی پوری بین الاقوامی سازش ہو اور ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہو، وہ حساب نہیں ہے اس کا. یہ آسان نہیں، کیونکہ پورا خطہ آپ کو تہس نہس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ایران اور پاکستان مل کے اس مسئلے پہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. اور یہ شروعات ہیں، دیکھیں نا، وہ سافن اپ کرنے کے لیے پہلے وہ یہ کام کرتے ہیں نا، تھرو موساد، ان کی انٹیلیجنس کام کرتی ہے. اور ہمیں یہ متعارف ہونا چاہیے کہ جیسے تہران میں موساد کے آپریٹرز پکڑے گئے، اسلام آباد میں بھی اب بڑا ٹارگٹ ہوگا موساد کا. اور قطر میں انڈینز پکڑے گئے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے، 8 بندے تھے اور ان کو سزائے موت ہوئی. قطر میں وہ ایز انڈین ورکرز تھے، بٹ ایکچولی دے ور موساد ایجنٹس. اور پاکستان میں پچھلے کافی سالوں کے دوران کچھ ایسے آپریشن ہوئے ہیں جس میں کہ کچھ فورن ایمبیسیز کے لوگ جو ہیں وہ موساد کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. نہیں، فورن ایمبیسیز کچھ ممالک کی ہیں، اس میں کچھ چھوٹے موٹے یورپین ممالک بھی ہیں اور کچھ شاید ایشیا، لاطینی امریکہ، کوئی اس قسم میں لوگ چھوڑ دیں، نام نہیں لیتے. ہاں، نہیں، مطلب ہے کہ یہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں، اسرائیل ایمبیسی تو کوئی نہیں ہے ادھر، نہ اسرائیل لابی ہے ادھر. حالانکہ کچھ لوگ ہیں صرف مس گائیڈڈ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، لیکن عوام تو ہیٹ کرتے ہیں. اچھا سر، اس میں ایک اور بھی ایشو آ گیا کہ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے. یہ ایک انہوں نے نیا پھٹا ڈال دیا، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے ساتھ کل پاکستان سمیت 6 اہم مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہیں بگرام ایئر بیس چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اف افغانستان ڈزنٹ گیو بگرام ایئر بیس بیک ٹو دوز ہو بلٹ اٹ، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، بیڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن. پریزیڈنٹ DJT. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کھلی دھمکی دے رہے ہیں. تو منیر اکرم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ افغان طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس کیا جائے؟ جی منیر اکرم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی منیر اکرم صاحب سے ہماری بات نہیں ہو. جی مشاہد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں ہے، اور اس میں ایک اور ٹرمپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. اس نے وجہ جو بیان کی ہے نا، کہ یہ وہ بیس ہے جو ہم نے بنایا تھا، یعنی کہ امریکنوں نے، اور دوسرا اس کا تعلق چائنیز ایٹامک ٹیسٹنگ سائٹ سے ہے. تو اگر آپ میپ دیکھیں تو پہلے ان کا بیس تھا پشاور میں بڑا بیر، اس کے بعد باگرام آیا، اور چائنیز سائٹ از کالڈ لاک نور، وہ شنجیانگ میں ہے. وہاں ان کے جیسے ہمارا بلوچستان میں ٹیسٹ ہوا تھا چاغی میں، ان کے نیوکلیئر ٹیسٹ لاک نور ایک جگہ ہے شنجیانگ، اس کے ارد گرد میں گیا بھی ہوا، صوبہ جو پاکستان کو بارڈر کرتا ہے، وہاں ہے وہ ان کا سارا سلسلہ. تو ان کی نظریں بظاہر انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن یہ بڑی ایک بے بنیاد بات ہے، کیونکہ پہلے تو ہماری امریکن نالائکی کی ناکامی کی وجہ سے $7 ارب کا
اسلحہ چھوڑ کے وہ گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسلحہ ہمیں دیتے پاکستان کو, ہم نے سب سے زیادہ جنگ لڑی, قربانیاں ہم نے دی دہشت گردی کے خلاف, اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے, پھر ان کا پیسہ بھی لے لیا. تو یہ تو ناممکن بات ہے. میکسیمم کیا کر سکتے ہیں, وہ بومبنگ کریں گے, پھر تباہ کر دیں گے. وہی باگرام کو 80,000 ڈرونز, بامز, میزائلز امریکہ نے مارے 20 سالوں میں جنگ میں افغانستان میں. $2.2 ٹریلین, جس کا مطلب ہے $100 ملین اے ڈے. اور میں ابھی نئی ڈاکیومنٹری جو آئی ہے امریکہ کی کہ امریکہ کیسے فیل ہوا افغانستان میں اس کو اپنی کاپی بھیج دوں گا امیر صاحب, آپ بھی ذرا اسٹڈی کر لیں. میں معذرت خواہ ہوں ناظرین سے کہ منیر اکرم صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے, اور لائن کٹ گئی, اور لائن کٹ گئی. بس یہ بڑا مسئلہ ہے جی آج کل. ہم نے اس ساری صورتحال میں پہلے بھی بات کی تھی مشتاق احمد خان صاحب سے, جو کہ گلوبل سمودھ فلوٹیلا میں غزہ کی طرف رواں دواں ہیں, اور جو غزہ کی ناکہ بندی کی ہے اسرائیل نے وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. تو مشتاق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے, ان کی کیا امید ہے کہ کیا کل جو ملاقات ہو رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی اور 6 مسلم ممالک کے سربراہان کی, کیا انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کوئی یہ ایشو اٹھانا چاہیے یا یونائٹڈ نیشنز میں ایشو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو فلوٹیلا جا رہا ہے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے, اس کا تحفظ جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں, فلسطین کا ایشو پاکستان کا کور ایشو ہے, اور قیام پاکستان سے پہلے بانیان پاکستان اقبال اور قائد نے اس ایشو کو قیام پاکستان کی طرح ہی اہم اور مقدم رکھا تھا. سب سے پہلے فلسطین فنڈ بھی ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قائم کی تھی, اور اسرائیل کے قیام کے بعد جو سٹینڈ تھا قائد اعظم کا وہ غیر معمولی مثالی سٹینڈ تھا, اور پورے عالم اسلام کے لیے وہ ایک قابل تقلید کردار تھا. اس لیے یہ پاکستان کا کور ایشو ہے جیسے کشمیر کا ایشو ہے. تو پاکستان کو گلوبل سمودھ فلوٹیلا کا تحفظ کا ایشو نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ OIC اور دیگر انٹرنیشنل فورا میں بھی ضرور اٹھانا چاہیے, اس لیے کہ یہ اسی پالیسی کا تسلسل ہوگا. گلوبل سمودھ فلوٹیلا دراصل ایک ہیومینیٹیرین موو ہے, لیگل ہے, پیسفل ہے, نان وائلنٹ ہے اور سالیڈریٹی ہے, اور اس کے ذریعے سے خوراک, ادویات, پانی اور بچوں کے لیے دودھ وہ وہاں پر محصول لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ٹوٹل ہیومینیٹیرین موو ہے اور فلسطین کے حوالے سے ہے, اس لیے ہر صورت میں پاکستان کو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اور اقوام متحدہ سمیت تمام فورم پر اس ایشو کو یعنی گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے تحفظ بحری کو کشتی میں ہیں اور بحری کشتی میں وہ سفر کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ بھی گفتگو کی. منیر اکرم صاحب, میں آپ سے یہ پہلے پوچھ رہا تھا, ہمارا جو ایک آپ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ منقطع ہو گیا, سوری. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بگرام ایئر بیس واپس کیوں چاہیے, اور افغان طالبان نے انکار کر دیا واپس کرنے سے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور اس خطے میں ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا؟ جی, مجھے بھی کچھ پوری سمجھ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کیوں سلسلہ کھڑا کیا ہے اس وقت. یہ بالکل ایک ناجائز ہے اور میرے خیال میں ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے کہ طالبان سے کہا جائے کہ ہمیں بگرام واپس دے دیں. اس کا انہوں نے جو کہا کہ جی بگرام بہت چینی نیوکلیئر فیسلٹیز کے بہت قریب ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ کچھ ان کے ارادے یہی ہیں کہ افغانستان کو پھر وہ واپس سے استعمال کریں ان جیو پولیٹیکل رائیولری وتھ چائنا. تو ان اینی کیس یہ ہونا نہیں ہے, اور پاکستان کو میرے خیال میں اس سے جتنا دور رہ سکتے ہیں ہم اتنا دور رہنا چاہیے. جی مشاہد صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں منیر اکرم صاحب سے کہ یہ جو کنٹروورسی ہے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان, اس میں پاکستان کو نہیں پڑنا چاہیے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے لیے پچھلے 30 سال میں جو اصل ڈیزاسٹر رہا ہے وہ ہماری ناقص افغان پالیسی رہی, اور اس افغان پالیسی کی وجہ سے ہم بالکل پھنسے رہے اس دلدل میں. شکر الحمدللہ ہم اس دلدل سے نکلے ہیں. اس کی رزلٹ میں دیکھیں کتنی کامیابیاں آپ کو ہو رہی ہیں, اپنے ہندوستان کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, رشیا کے حوالے سے, ایران, سعودی عربیہ, ایون امریکہ.
آپ کی ایک نئی سوچ آ گئی. نہیں لیکن اب آپ کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے. نہیں میں نہیں اگری کرتا. نہیں agree آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. افغانستان میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے 20 سالوں سے پالا بوسا ہے. اب ان سے بات کریں, ریجنل اپروچ کریں. جو ہمیں ان سے خدشات ہیں, جو ہمیں ان سے ناراضگیاں ہیں, جو ہمیں ان سے شکایتیں ہیں, وہی شکایتیں چائنا کو ہیں, وہی شکایتیں رشیا کو ہیں, تاجکستان کو ہیں, ایران کو ہیں, ازبیکستان کو ہیں, ترکمنستان کو ہیں. ہیو اے ریجنل اپروچ. اور یہ جو جنہوں نے ریکگنائز کیا انہوں نے, اب یو اے بھی ان میں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. سراج الدین حقانی ان کو ملنے گیا تھا ابو ظہبی. سب کو پریشر ڈالیں, ان کے بعد سارا کریں. کیوں نہیں یہ جو ہے کہ کہنا کہ دشمن ملک, میں نہیں اس سے اگری کرتا. ہمارا دشمن ملک صرف ایک ہے, وہ ہے ہندوستان, جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہے. لیکن افغانستان کا جو ایشو ہے, ان کی پالیسی غلط ہے. وہ اب لیوریج کے طور پر دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف. ہمیں اس کو اچھا, اگر ہم اس افغانستان والے سارے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ٹرمپ صاحب واپس پھر انڈیا کی طرف چلے جائیں, کیونکہ انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات میں کافی امپروومنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں جی, پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اوورٹلی یا کوورٹلی افغان کے گند میں, افغان دلدل میں امریکہ کے ایما پر بالکل نہیں کوئی حصہ بننا چاہیے. اچھا. نہ ہمیں اوور فلائٹس دینی چاہیے. ہمیں, آپ نے ایک غلطی کر چکی, میک نیو مسٹیکس. میر صاحب نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. افغانستان کہیں نہیں جا رہا, آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے ان کی ساری اکانومی. آپ لینڈ لاک کنٹری ہے, انہوں نے آپ کو پریشر ڈال رہے ہیں, وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں, تھوڑی بہت ہی کبھی کبھی بلیک میل بھی کر لیتے ہیں, تو وی کین ہینڈل دیم. انڈیا از دا ریئل اینیمی, کیونکہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, اور بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. اور ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں ارشد انصاری اور ایک سینئر صحافی احمد فراز, ان دونوں کو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اور یہ صرف 2 نہیں ہیں, بلکہ اس وقت درجنوں کے حساب سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو اس نئے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے جب یہ قانون جو ہے یہ پاس ہو رہا تھا, اس زمانے میں وعدہ کیا تھا صحافیوں کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے اس کا ورکنگ جرنلسٹ پر اطلاق نہیں ہوگا. تو اب ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ پریس کلب کے پریزیڈنٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ اس قانون کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں کیا صورتحال بن رہی ہے, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے بہت جلدی بغیر کسی بحث کے پیکا ترمیمی آرڈیننس 2025 کو منظور کیا, تو صحافتی تنظیموں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کو ماضی کی حکومتوں نے بھی صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے اور صحافت پر پابندیاں لگانے کے لیے استعمال کیا, اور موجودہ حکومت بھی ایسا ہی کرے گی. لیکن وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں جو صحافیوں کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے متعدد دفعہ بیانات دیے. انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی, پرنٹ میڈیا کے صحافی اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پروٹیکشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف یہ لا بنا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ مزید سختی ہوگی؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا پر مزید سختی ہوگی؟ یہ جو بل آیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا ہے, یہ الیکٹرانک اور پرنٹ کی سپیس بڑھانے کے لیے آیا ہے. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے کلیئرلی کہا کہ نہ تو یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے خلاف ہے قانون, نہ یہ پرنٹ میڈیا کے خلاف ہے, نہ یہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز پھیلاتے ہیں یہ ان کے خلاف ہے. تو اس کے بارے میں جب حکومت کے دیگر عہدیداروں سے بھی بات ہوئی, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ جو قانون جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ قانون جو ہے اس کو صرف پنجاب میں نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں
اور دیگر جگہوں پہ بھی پولیس نے عام شہریوں کے خلاف بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس قانون کو ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے اب جب یہ قانون جو ہے اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے صحافیوں کے خلاف، اور عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو آنر نہیں کیا جا رہا، تو ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں نا، ہم تو پھر جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، تو اس کو یہی بتائیں گے کہ ماضی میں جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ آزادی صحافت کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟ ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا، بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ تو یہ کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے، جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اور جب سے موجودہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے تو ایک نہیں بہت سے صحافی جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا چکا ہے، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، بہت سے صحافیوں پر مقدمات قائم ہو چکے ہیں، اور اب اسی پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری اور ایک سینئر کرائم رپورٹر اور کتاب کے مصنف احمد فراز صاحب کو نوٹس دیا ہے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے، اور آج اس سلسلے میں ان کو طلب بھی کیا گیا، اور اس سلسلے میں آج لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدور نے ارشد انصاری صاحب کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ تو ابھی ہم بات کریں گے ارشد انصاری صاحب سے اور ان سے کہ یہ جو ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان کو بلایا گیا ہے یہ کس سلسلے میں بلایا گیا ہے، اور یہ نوٹس کے مطابق یہ انکوائری کیس نمبر ای 5201/2025 ڈیٹڈ 18/9/2025، تو یہ ہے کیا؟ جی ارشد انصاری صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو ارشد انصاری صاحب مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس، پیکا ترمیمی ایکٹ جب آ رہا تھا تو آپ نے بھی اس پر کافی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اب اسی قانون کا آپ کے خلاف استعمال شروع ہو گیا اور آپ کو آج بلایا گیا، طلب کیا گیا، تو آپ وہاں پہ نہیں گئے، آپ نے وکیل کے ذریعے اپنا موقف بھجوایا ہے، لیکن یہ کیا کیس ہے، مدعی کون ہے آپ کے خلاف؟ سب سے پہلے میر صاحب بہت شکریہ کہ پہلے تو اس کیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا ایک مدعی ہے ریٹائرڈ ڈی ایس پی، اس کا نام ہے عزیز اللہ خان۔ یہ ایک یہ ویلاگس کرتے ہیں موصوف، تو ان لوگوں نے انہوں نے ویلاگس کیے، بہت اس میں غلیظ اور گندی زبان استعمال کی، الزامات لگائے کرائم رپورٹرز پہ اور میرے پہ۔ ہم تو وہ تو خیر اس کا جواب ہم نے دیا، ہمارے 6 کرائم رپورٹرز احمد فراز صاحب اور ادر 5 رپورٹرز جو ہیں انہوں نے NCCI لاہور میں پورے پروفز کے ساتھ درخواستیں دی، اور ان کو تو بجائے اس کے کہ ان کا پرچہ دیتے یا اس کو نوٹس کرتے، ہم 6-7 کو نوٹس کر دیا، اور مجھے اس لیے نوٹس کیا گیا کہ میں یہ سارا کچھ کروا رہا ہوں۔ اچھا آپ نے کوئی ایک منٹ آپ نے کوئی ویلاگ نہیں کیا، آپ نے سوشل میڈیا پہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی؟ جی بالکل نہیں میر صاحب، بالکل نہیں، میں 109 کا ملزم اس میں کہ میری ایما پہ یہ کچھ ہو رہا ہے سارا۔ اچھا میں نے نہ ویلاگ کیا ہے، نہ کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے، نہ کوئی غلیظ بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا اپنے ابتدائیے میں آپ چلا رہے تھے، تو بات تو یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ، یہ جو ڈریکونین لا ہے، کالا قانون ہے 2025، میر صاحب اب تک 500 سے زائد لاگرز، بلاگرز، سوشل میڈیا پرچے ہو گئے ہیں، اور 55-56 جو ہیں جرنلسٹ ان کے خلاف پرچے درج ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جب آپ نے بات کی ہے کہ جب لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ بالکل ان کا طرز اور ہوتا ہے، یہ صرف چیمپئن بنتے ہیں آزادی صحافت، آزادی کے جب یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ یہی پیکا ایکٹ تھا
یہی مریم اورنگزیب صاحبہ تھی ہمارے کیمپس میں آ کے بیٹھتی تھی، عظمیٰ بخاری صاحب بیٹھتی تھی. آپ نے بھی بتایا محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کیا فرما رہی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھیں کہ یہ اس طرح کی باتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس سے تو صرف اب تو اس میں عام شہری بھی نہیں رہا. اب تو پہلے پولیس نے اتنے پرچے دیے ہیں کہ کسی نے کوئی وارڈن سے بات کی ہے تو اس نے پیکا کے خلاف پرچہ درج کرا دیا. 9 ستمبر ابھی 2025 کو پنجاب پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اب جو پیکا کے پرچے ہوں گے وہ صرف NCCI دے گا، ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے. اس کے پہلے لاہور پولیس نے ایک DSP کو بنا دیا تھا، DSP سائبر کرائم، وہاں پہ بے انتہا مقدمات درج ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچ صاحب یہ آزادی صحافت، آزادی اظہار کا گلا دبانے کے لیے کالا قانون جس میں ترامیم کی گئی اور بڑے اجلت میں یہ پاس ہوا، 2 دن میں پاس ہو گیا، اور یہ ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں ساری شریک ہیں سوائے جمعیت علماء پاکستان کے. وہ نہیں تھیں، باقی تمام جتنی بھی ٹریجری جو بھی ہیں تمام، ایون جمعیت علماء اسلام شامل ہے اس میں. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، وہ جمعیت علماء پاکستان نہیں اس میں شامل، باقی تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں. اچھا تو اس میں دیکھیں نا، اسے صدر پاکستان نے 2 دن میں اس میں بل سائن کیا اور قانون بن گیا. اس کے خلاف آپ بھی ہائی کورٹ اسلام آباد میں، ہم بھی ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہیں، لمبی تاریخیں پڑھ رہی ہیں، لیکن بدستور یہ جو پیکا ہے یہ ہمارے پہ ٹھوک دیا گیا ہے. اچھا آج جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، آج جو پریس کانفرنس آپ کی ہوئی اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی تھے، جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے بھی صدر تھے. ذرا چاہتے ہیں کہ ملک آصف احمد صاحب جو ہیں صدر لاہور ہائی کورٹ بار، ان کا بھی موقف سن لیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے جو ہمارے پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب اور 6 اور جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کو جو نوٹس دے کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو ایک اختلاف رائے کا جو ایک رائٹ ہے یہ اس پہ ایک کاری ضرب ہے. آپ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں سے ہمارے آزاد منچ صحافیوں کو اپنے رائے دینے سے بالکل نہیں روک سکتے. اچھا ارشد انصاری صاحب، یہ آپ کے ساتھ مجھے سلمان اکرم رایا صاحب کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ بھی آگے ہوں گے آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن کیا یہ درست ہے کہ احسن بھون صاحب نے بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں احسن بھون صاحب، سب سے پہلے وہ آئے تھے اور انہوں نے مکمل خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس قسم کے یہ آئین اور قانون کے منافی ہے، ہم کسی ایسی چیز کو نہیں مانتے. انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی 2 الفاظ میں کہا کہ اس کو یہ ایسا قانون ہے جس سے صحافیوں کو صحافت کا گلا دبایا جائے، ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور انہوں نے ہمیں اپنی پوری تعاون کا یقین دلایا. اور بھون صاحب کا کہنا تھا کہ اس کیس کو ہم خود لڑیں گے، میں آپ کا وکیل ہوں گا اور کوئی بھی آئین کے منافی بات نہیں ہوگی، نہ قانون کے منافی بات ہوگی. انہوں نے کھڑے ہو کے شگاف الفاظ میں بات کی. بہت بہت شکریہ. ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ارشد صاحب اور احمد فراز صاحب 2 سینئر صحافی ہیں اور ان کے خلاف پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے یہ جو قائم کیا گیا ہے یہ دراصل وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس قانون کا اطلاق ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف نہیں ہوگا، یہ دراصل ان کے وعدے کی خلاف ورزی ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ توہین وفاقی حکومت ہے کہ اگر ایک ایجنسی جو ہے وہ اس طرح سینئر صحافیوں کے خلاف اور لاہور پریس کلب کے صدر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر لے جس نے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات کی ہی نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ریاستی ادارے ہیں وہ خود اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور خود اس حکومت کو بدنام کرنے کی ایک مہم چلا رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.